बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के बाद सियासी दर्जा हरारत अचानक बढ़ गया है और उसकी शिद्दत और हिद्दत हर जगह पावर कॉरिडोर्स में महसूस की जा रही है। और न सिर्फ पावर कॉरिडोर्स में बल्कि सियासी हलकों में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात अब बहुत सर पर आ चुके हैं और 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं, ताज़ा तरीन जो सर्वे आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के उम्मीदवार, जो कि बगैर बल्ले के निशान के लड़ रहे हैं, वो बआसानी जीत जाएंगे और उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जीतने की जो शरह है वो 70% के करीब है, यानी 100 में से 70 अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत रहे हैं मुल्क भर से। और ये खैबर पख्तूनख्वा भी इसमें शामिल है, पंजाब भी शामिल है, सिंध भी, बलूचिस्तान भी और मरकज भी। 70% जो है वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार ले रहे हैं और उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आ गई है शिद्दत, और न सिर्फ शिद्दत आ गई है बल्कि काफ़ी गर्मा गर्मी, तू तड़ाक और ओपनली तू तड़ाक शुरू हो चुकी है। आज अडयाला जेल में उसका हमने अक्स देखा। और अडयाला जेल में 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि 3 दिन से अडयाला जेल में माहौल बड़ा ही नॉर्मल और पुरसकून तरीके से जो है स्मूथ फंक्शनिंग हो रही थी। और उसमें जो वकला हैं, वकला सफाई और वकला इस्तगासा, वो अपना अपना काम कर रहे थे, अदालतें भी काम कर रही थी। लेकिन आज अचानक वहां पे एक तल्ख माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, और ये तल्ख माहौल गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और जेल हुक्काम की तरफ से ये किया गया। जाहिर है जेल हुक्काम खुद तो नहीं करते और उनको कहीं से हिदायत आई हैं और उन्होंने उस टेम्परेचर को मजीद बढ़ाने की कोशिश की और जेल के अंदर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की कि वहां पे कोई पाबंदी शबंदी लगवा दी जाए मुस्तकबिल करीब में। और ये जो साइफर केस है, क्योंकि साइफर केस गले पड़ चुका है, तोशाखाना गले पड़ चुका है, निकाह इद्दत वाला मामला गले पड़ चुका है, ये सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो उल्टा अब रिवर्स गियर लग चुका है। और जो भी गवाह आ रहे हैं, सरकारी गवाह, सरकार के गवाह जो आ रहे हैं, वो भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट एडवर्स कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। आज यहीं से तल्खी शुरू हुई, कमरा अदालत से। आज जब गवाहान साबिक सेक्रेटरी खारजा अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, वहां से ये तल्खी का सिलसिला शुरू हुआ और उन्हें जो सरकारी वकील थे, प्रोसिक्यूटर जिनको कहते हैं, वो सरकारी वकील उनको बार बार उनके बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह में जुमले डाल रहे थे कि आप ये बोलें, आप ये बोलें। उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि बहुत ही हम्बल हैं, उन्होंने चीख कर कहा और उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, और ये अदालत को मुखातिब करके कहा कि आप भी जरा देखें कि ये गवाहान को अपनी पसंद की बात कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा बहुत काबिल एहतराम है, सीजन है, और ये उन पर दबाव डाल रहे हैं, और जिससे यहाँ से मामला। और उसके बाद इमरान खान साहब भी काफी उन्होंने भी शाउट किया और ऊंची आवाज में बोले और उन्होंने भी अपनी बात कही। और ये उस वक्त हुआ। तो उसके बाद फिर जो साइफर कोर्ट है, उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील को मना किया। अब मामला सिर्फ इतना यहाँ तक कि यहीं से शुरू होता है, क्योंकि साइफर केस है वो अपनी मौत आप मर चुका है। और मैं फिर बार बार कहूं कि वो उसी दिन मर गया था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्तें मंजूर कर ली जमानत की और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने 2 दफा गैर कानूनी और गैर आईनी ट्रायल को कलअदम करार दिया। बहरहाल आज उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वहां पे, वो उन्होंने कहा कि हमें 3.5 साल तक सिलेक्टेड कहा गया और उस वक्त जो चल रहा है वो मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन है, और नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम केसेस खत्म किए गए। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बेटे ने 18 अरब रुपए का घर बेचा, ये पैसा कहां से आया? सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रर है। और सुप्रीम अडयाला जेल की बानी इमरान खान साहब को मीडिया से बातचीत करने की जब उसने रोकने की कोशिश की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में वो कहते हैं ना, कोई बात ना की जाए, तो इसलिए टेम्परेचर वहां से और कोर्ट रूम से असल मामला चला आ रहा था। तो इमरान जो जेल सुप्रीडेंट ने ये कहा जी कि आप बातचीत ना करें।
تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں عدلیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے اور یہ اوپن ٹرائل ہے، عدلیہ کے حکم کے مطابق اوپن ٹرائل ہے اور اس وقت یہ جیل نہیں ہے بلکہ یہ عدالت ہے، کمرہ عدالت ہے، اس لیے آپ اس میں انٹروین نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ غلام بنایا جا رہا ہے اور الیکشن آزادی کا یہ الیکشن ہے، اور پھر انہوں نے ایک بات بھی کی کہ جمہوریت کا مطلب جو ہے وہ آزادی ہوتی ہے، اور اس دوران جب جیل سپرنٹنڈنٹ کے درمیان تلخی ہوئی اور اس پہ پھر ڈی آئی جی جیل بھی آ گئے اور رانا صاحب انہوں نے بھی آ کے یہ کہا کہ جی آپ اجازت لے کے آئیں، ہمارے پاس کوئی عدالتی حکم نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا فی الحال آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہمیں بات کرنے دیں، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو انہوں نے میڈیا کو لیا اور میڈیا کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو اس وقت گفتگو کی، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا جی ہماری تمام تر جدوجہد قانون کی بالادستی کے لیے اور کبھی اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں یہ ہونے دیں گے، اور سب کارکنان کو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اتوار سے سڑکوں پر نکلیں اور تمام اپنے امیدواران کو پیغام دیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ نکلیں اور نکل کر اپنا پرامن احتجاج، جمہوری حق ہے، الیکشن کمپین ہے، اس کو گلی کوچوں بازاروں میں لے کر جائیں اور اتوار سے سلسلہ شروع کریں اور یہ 8 فروری تک الیکشن ڈے تک یہ برقرار رہنا چاہیے اور اس کے بعد پھر الیکشن میں بھرپور طریقے سے آپ ووٹ ڈالیں۔ آج جو گواہان جو تھے پہلے اس دوران ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ تلخی کا آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کو پہلے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت زیادہ انہوں نے مشتعل کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کو۔ اصل میں تو یہ ہوا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ تھے وہ انہوں نے آ کے انہوں نے روکا اور آپ مجھے روک نہیں سکتے، یہ میرا حق ہے، عدالت نے مجھے اس کی اجازت دی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور عمران خان صاحب کی تلخی پر ڈی آئی جی جیل رانا رؤف بھی کمرہ عدالت میں پہنچ گئے اور آپ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ ڈی آئی جی جیل رانا رؤف نے بھی یہ کہا تو آپ جیل ٹرائل پر سماعت کے بعد آپ کو اجازت نہیں بات کرنے کی، مجھے ہائی کورٹ نے اجازت دے رکھی ہے، ہمیں عدالت کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں، آپ عدالت سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ جیل انتظامیہ نے میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا اور ہمیں 3:30 انہوں نے کہا کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو سے پہلے اپنی مکمل کر لی تھی، لیکن انہوں نے اتوار کے لیے پیغام دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں اور جمہوریت کا مطلب آزادی ہے، رول آف لا ہے، یہ جنگ جو ہے وہ رول آف لا کی جنگ ہے، غلامی نامنظور کی جنگ ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے اور آگے بڑھا جائے، اور اتوار سے انہوں نے اپنے تمام امیدواران کو یہ حکم اور ہدایت کی ہے۔ اب آتے ہیں جی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا تو اس میں سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور سیکرٹری داخلہ نسیم کھوکھر، اسسٹنٹ کمشنر ارشاد بھٹی، سائفر اسسٹنٹ نعمان احمد شامل تھے جی۔ اور اس پہ جو سچویشن ہوئی عدالت میں انہوں نے بیان کروایا تو سابق سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات میں ہمارے سفیر اسد مجید، ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ملٹری اتاشی موجود تھے۔ سائفر ٹیلی گرام جب وزارت خارجہ کو موصول ہوا تو اس کو ڈی کوڈ کر کے ایس پی سیکشن میں رکھا گیا، سائفر کی کاپی کر کے وزیر اعظم کو بھجوائی گئی، جب عہدے سے ریٹائر ہوا تب تک سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کو واپس موصول نہیں ہوئی تھی۔ سابق سیکرٹری خارجہ بیان ریکارڈ کراتے وقت پروسیکیوشن کی مداخلت پر شاہ محمود قریشی مشتعل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے اور پروسیکیوٹر کو کوئی حق نہیں کہ وہ گواہ کو ڈکٹیٹ کرے، اور سیکرٹری خارجہ اپنی جاب جانتے ہیں، وہ ایک ایماندار آدمی ہیں اور انہیں اپنا کام کرنا دیں۔ سہیل محمود جو کہنا چاہ رہے ہیں انہیں کہنے دیا جائے اور گواہ کو بولنے دیں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا اس طرح نہ کریں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ عدالت نے کہا شاہ محمود قریشی کے شور کرنے پر کمرہ عدالت میں پھر ذرا تھوڑے سے حالات خراب بھی ہوئے اور اس کے بعد پروسیکیوٹر بولے گا تو ہم اعتراض کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے عدالت کو واضح طور پہ کہا، جج صاحب کو، شاہ محمود قریشی نے پروسیکیوٹر رضوان عباسی جو کہ سرکاری وکیل ہیں کو سہیل محمود کے بیان میں مداخلت سے روک دیا، اور اس کے بعد دوران سماعت عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ لو صاحب کو بچانا چاہتے ہیں، ڈونلڈ لو ہم سب کا صاحب ہے۔ عدالت نے چوتھے گواہ سائفر اسسٹنٹ کا بیان ریکارڈ کر کے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تو یہ جو تلخی ہے اس کے پیچھے اصل میں معاملہ یہ ہے جی کہ سائفر کیس میں پسند کی گواہی نہیں آ رہی
اور اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ کر گئے ہیں اور ایمانداری اور دیانتداری سے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے تو انہوں نے اپنا پرنسپل سیکرٹری ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور ان کو جو اغوا کیا گیا تھا اس اغوا کے دوران جو بیانات لیے گئے تھے اس سے بھی انہوں نے انحراف کیا اور انکار کیا کہ اس میں جو کچھ باتیں لکھی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ لہذا اب یہ سچویشن جو ہے جی یہ تو ہے جیل کے اندر کی تلخی اور پاور کوریڈورز کی تلخیاں جو جیل کے اندر ہم نے محسوس کی۔ اب ذرا باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آج لاہور میں، پنجاب بھر میں، اسلام آباد میں اچانک ایک اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت نافذ ہو گئی اور تمام اسکولوں کو اچانک الرٹ کیا گیا، ہائی الرٹ کیا گیا، اور کچھ یونیورسٹیز بند کروا دی گئیں، بحریہ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، این ڈی یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی، یہ مکمل طور پہ بند کروا دی گئیں، اور بیکن ہاؤس بند کروا دیا گیا، لاہور گرامر اسکول بند کروا دیا گیا، اسی طریقے سے اور گرامر اسکول، انگلش میڈیم اسکول جو وہ بند کروا دیے گئے۔ یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوا، لاہور میں بھی ہوا، کچھ اور شہروں میں بھی ہوا، اور یونیورسٹیز جو ہیں 3 یونیورسٹیز غیر معینہ مدت کے لیے ان کو بند کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ بند کی گئی یونیورسٹیاں میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ساری کی ساری ہیں، ایئر یونیورسٹی بھی ہے، این ڈی جی بھی ہے، بحریہ بھی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی بھی ہے، تو یہ پیپر بھی کینسل کروا دیے گئے ایئر یونیورسٹی میں، تو یہ سب کچھ کیا گیا، اور بچوں کو یعنی کہ یہ تعلیمی ادارے اچانک بند کر دیے گئے، اور ہنگامی طور پہ بچوں کے والدین کو اطلاع دی گئی اسٹوڈنٹس کے کہ وہ 11 بجے سے پہلے اپنے تمام بچوں کو لے جائیں اور سکول بند ہونے جا رہا ہے۔ یہ اچانک ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، اور اس سے سیکورٹی کے خدشات، اور جب یہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، حالانکہ سب کو پتہ چل گیا کہ اس وقت بہت زیادہ ایک ہنگامہ خیزی ہے، اور ہنگامہ خیزی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پڑھتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو پتہ چلا، جب یہ چیز سوشل میڈیا پہ پھیلی، میڈیا میں آنا شروع ہوئی، تو پھر آئی جی اسلام آباد نے کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چیزیں ٹھیک ہیں، معمول کے مطابق ہیں، بس اس میں ذرا تھوڑا سا سیکورٹی ہائی الرٹ آیا ہوا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ یہ چیزیں کوئی اتنی آسان نہیں ہیں، بلکہ کافی سنجیدہ نوعیت کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایونٹ بھی ہوا، اور وہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا، بلکہ آرڈر ہی کہنا چاہیے، ایک نیا آرڈر آیا، اور اس میں صحافیوں کو سپریم کورٹ میں داخلے کے لیے نیا ہدایت نامہ بھیجا گیا، جس کے مطابق تمام صحافیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ نئے ہدایت نامے میں جو شرائط پوری کرے گا صرف ان کو اجازت ہوگی، صحافی صرف میڈیا ہاؤسز کے کارڈ دکھا کر سپریم کورٹ کے انٹری گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ بلڈنگ میں ویڈیو بنانے یا یوٹیوب پروگرام ریکارڈ کرنے کی ممانعت ہوگی۔ کسی اہم کیس کی سماعت کے موقع پر کورٹ روم میں صرف ہر میڈیا ہاؤس کی جانب سے صرف ایک رپورٹر کو جانے کی اجازت ہوگی، باقی رپورٹرز کے لیے کسی اور کورٹ روم میں آڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر طیب بلوچ کی جانب سے صحافیوں کو مخصوص لسٹوں پر داخلے کی اجازت دینے کی مخالفت کی تھی، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو تحریری طور پر صدر پریس ایسوسی ایشن نے میڈیا کارڈ پر داخلے کے لیے لکھا تھا۔ اب سپریم کورٹ کی جانب سے پریس ایسوسی ایشن کے مطالبے کو مانتے ہوئے محض کارڈ پر داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، اور میڈیا سپریم کورٹ میں بھی کچھ قدغنیں لگ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن فی الوقت اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، کیونکہ حالات اس لیے زیادہ دگرگوں ہیں، اور تازہ سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور ان کے آزاد ارکان ان کے پاس جن کے پاس بلے کا نشان نہیں بھی ہے، وہ بھی وہی جیت رہے ہیں اور کوئی نہیں جیت رہا۔ نواز شریف صاحب کا آج مانسہرہ کا جلسہ تھا، اس میں بھی وہ سوائے عدلیہ کو برا بھلا کہنے کے کچھ نہیں کر سکے۔ عدلیہ کو انہوں نے برا بھلا کہا، اور ملٹری لیڈرشپ کو کہا برا بھلا، اور وہی رونا دھونا روتے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔